अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुनहरे मोती प्रोग्राम के साथ ज़ुबैदा ख़ान आपको खुशआमदीद कहती हैं। आप ये प्रोग्राम रमादान रेडियो वुल्वरहैम्पटन 87.9 एफएम से सुन रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम लोग जो हैं आ गए हैं अपने इख्तिताम में। जैसे आखिरकार अब जैसे आ गई हैं हमारे पास ये घड़ियाँ के गिनती के घंटे मतलब रह गए हैं, अब दिन भी नहीं कह सकते। तो देखिए जो भी हमने नेकी के काम हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको अपने बरगाह में कबूल करे। आगे आज हम प्रोग्राम चलते हैं आगे प्रोग्राम की तरफ। और बात हमें समझनी है। पता हम सबको है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वही बात आ गई कि ज़िंदगी के कामों में, ज़िंदगी के कुछ ऐसे मसलों में हम लोग भूल जाते हैं और हमें याद आने की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले जो हम पढ़ने पढ़ाने वाले या बताने वाले होते हैं, अल्लाह हमें याद करवाते हैं और हमारे थ्रू फिर आप तक आवाज़ पहुँचती है। हम सब दुनिया में आने से पहले हमें एक ये बात याद रखनी है कि एक प्रोसेस से गुज़रते हैं। चाहे आज का इंसान बंदा जो है 70 साल का है या 50 साल का है या 30 साल का है या इससे भी छोटा है, या जो अभी आया ही नहीं आने वाला है, और या जो आए और चले गए, हम सब के सब एक ही प्रोसेस से गुज़र कर दुनिया में आते हैं। अब इसी तरह ये बात भी सबके लिए एक जैसी है कि जिस तरह हम ज़िंदगी में दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं, वो भी एक जर्नी है। वो जर्नी में भी हम इसी तरह ही एक प्रोसेस होता है जिससे गुज़रते हैं। बचपन पहले बेबी होते हैं, फिर उसमें बचपना आता है, बच्चे ऐसे चाइल्डहुड आ जाता है, फिर टीनेजर आती है उम्र, फिर हम जवान होते हैं, फिर जवानी से फिर हम मिडिल एज में आते हैं, फिर उसमें से भी हम नीचे बुढ़ापे की तरफ आते हैं। तो ये सारी एक प्रोसेस है जिससे हम गुज़र के जाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला यअक़िलून। यहाँ पे अल्लाह ने हमें कुरान पाक में ये बता रहे हैं, और हम जिसे बूढ़ा करते हैं पैदाश की हालत की तरफ फिर उल्टा देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते? अब ये बात मतलब ये बात नहीं समझते। अब हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को भी ये बात समझानी है कि देखो इस तरह हमारा प्रोसेस है। क्योंकि जब हम जवान होते हैं या हम बचपन में होते हैं तो नई नई चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, तो उसकी में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो ये बात जो हमारे जैसे बच्चे हैं, अभी हम तो अब उस स्टेज से गुज़र चुके, लेकिन जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं अभी, जब उनको ये बात देखिए समझ आ जाती है, मुझे आ जाती है, आपको आ जाती है कि हमारा अपना एक ज़ाती अकाउंट होना चाहिए, अपना हमारा ज़ाती घर होना चाहिए, अपना हमारी ये पर्सनल लाइफ है, ये मेरी जैसे हम बात करते हैं, ये बात हमारी पर्सनल लाइफ है। इसी तरह ये जो ज़िंदगी में हम दौर से जिससे गुज़रते हैं, वो भी हमारी ही लाइफ है। एक इंडिविजुअल की, हर एक की वो लाइफ है, उसमें से गुज़र के जाना है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पास वक्त ज़िंदगी का कितना है वक्त हमारे पास ज़िंदगी का। तो आइए कुरान पाक से ही पहले देखते हैं कि सूरह फातिर में जो जुज़ नंबर 22 है, आया नंबर 37 और 38 में अल्लाह क्या फरमाते हैं। वहुम यस्तरिहून फीहा
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچایا تھا، سو مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی تو ہمیں اس سے اس جہنم سے، اس عذاب سے، اب وہاں سے کوئی بھی ہمیں نہیں نکال سکے گا، کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکے گا۔ تو جو اب تک ہم نے نہیں کیا، جو ہمیں کام کرنے چاہیے تھے، وہاں سے نکلنے کا تو راستہ نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے اللہ کو جانے دے، لیکن نہیں ہوگا راستہ۔ لیکن ہاں اللہ تعالیٰ ضرور یاد کروائے گا، وہ ہمیں یاد کروائے گا کہ تم نے نصیحت کیوں نہ پکڑی جب کہ ڈرانے والا تمہارے پاس آیا تھا۔ ڈرانے والوں سے یہاں مراد رسول اور رسولوں کے بعد جو بھی خبردار کرے لوگوں کو۔ یہ جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی، یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں اتنی عمر ملی تھی۔ یہ کتنی ہے؟ 60، یعنی 60 کی عمر ایسی ہوتی ہے، یہ حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ 60 کے لگ بھگ 60 یعنی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان پڑھ لکھ کے، شادی کر کے، جاب کر کے، بچوں کی شادیاں کر کے ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ پھر اکثر لوگ ریٹائر کی عمر میں چلے جاتے ہیں۔ اتنی عمر دی کہ ساری دنیا کی مصروفیات ختم بھی ہوگی تمہاری، پھر بھی نہ تم سمجھے۔ 60 سال کی دلیل کہاں سے ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ اللہ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا۔ مسلم احمد 70 جو ہیں اس میں آتی ہیں بکس میں 70 کا بھی لفظ آتا ہے، 60 سے 70۔ جس کو اللہ نے 60 سے 70 کی عمر تک پہنچا دیا، اس کا پھر کوئی بہانہ اللہ کے کام نہ آئے گا۔ حضرت علی نے فرمایا وہ عمر جس پر اللہ تعالیٰ نے گنہگار بندوں کو آر دلوائی ہے 60 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے پاس 30 سال عمر ہے یا 40 سال کی عمر ہے تو اس کی پکڑ کوئی نہیں، اس کی بھی ہے۔ عام طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ بہت ذمہ داریاں ہیں، وقت نہیں ملتا، لیکن وقت وہ ذمہ داریاں ختم ہو جائیں تو پھر بھی انسان اپنے آپ کو نہ بدل سکے تو پھر کوئی بہانہ وہاں نہیں چلے گا، وہاں کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ یعنی سب باتیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کوئی بہانہ نہیں ہمارا بنے گا وہاں پہ، وہاں کوئی بندہ کوئی بہانہ نہیں کر سکتا۔ 60 سال کی عمر میں بھی اگر انسان غفلت سے نہ نکلے تو پھر یہ نہایت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ اس کے بعد موت کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، لیکن جوانی میں انسان کا پھر بھی زندگی کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بنیادی جو طور پر ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم اپنے کیا ہر وقت کہتے ہیں اللہ کو صراط المستقیم کے راستے پر لانا ہے۔ ہمیں اپنی لائف کو صراط المستقیم کی طرف لے کے آنا ہے، اپنے بچوں کی بنیادوں کو بھی اسی طرف لے کے آنا ہے، اور یہی کرنے کے لیے کوئی خاص عمر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیے
کوئی ریورٹ ہیں، جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو کیا ان کو کوئی عمر دیکھی جاتی ہے؟ وہ کس طرح ہدایت اللہ ان کو دیتے ہیں، کس طرح وہ اس کے اندر دین میں ایسے گھستے ہیں اور وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر کوئی ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہے تو اس میں ہمیں وہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے میری اتنی عمر ہے، اب میں پڑھوں کیا، لوگ کیا باتیں کریں گے، اگر یہ میں نے کام ایسے میں نے کہا تو کہیں گے آپ بڑے روب والے تھے تو اب کیا ہو گیا، اب یہ نہیں، ایسے نہیں سوچنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صراط المستقیم پر چلنا ہے، سیدھے راستے پر آنا ہے، اور اس کے لیے عمر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی بھی عمر میں ہم آ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے شیطان جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ ہمیں اس نے وعدہ کیا کہ میں آخری سانس تک اس بندے کو جو ہے اپنے ساتھ لگا کے رکھوں گا اور جہنم میں لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم ہر اس انسان کی مدد کریں اور اللہ کی دعوت دیں جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے، ہم اس کے خلاف ہو کے کھڑے ہوں، اس دشمن کے خلاف کھڑے ہوں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے والدین کی بھی حفاظت، سب کی کریں۔ جس کو جتنی سوجھ بوجھ ہے وہ آگے ہو جائے، آگے نکلے اور مدد کرے، اور اپنے پیاروں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، جو بھی انسان ملتا ہے ضرور اس کو اللہ کا پیغام دے۔ اب دیکھیے اور کیوں نہ ہم بھی دیکھیے، کیوں نہ وہ عمر جو ہمیں آنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ تو چاہیے کہ وہ ہمارے اپنے والدین ہی ہوں، لیکن حکمت کے ساتھ، اور خود کو بھی ہم آنے والے وقت کے لیے سوچیں کہ کیسے زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ دیکھیے دنیاوی جو پڑھائی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ آپ کو حلال روزی کمانے کے راستے دکھاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس دنیا کی پڑھائی جو ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں، کتنے سال ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے؟ ہمیں 25 سال تک ہم کوالیفائی ہوتے ہیں، یا 26 بھی، کبھی کبھی 30 بھی لگ جاتے ہیں جو جیسے، تو اس کے بعد جو ہے زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، وہ پڑھائی جو دنیا کی ہے اس کو ہم 30-40 سال کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہم استعمال کریں گے، لیکن جس آخرت میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس پڑھائی کو کیوں ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں؟ اس کا نالج، اس کی نالج حالی ہونا کافی نہیں ہے، عمل میں لے کے آنی ہے باتیں، ایک دوسرے کو یاد کروانا ہے۔ ہم سب ایسے ہیں جیسے ایک سمندر میں گرے ہوئے ہوں، اور اگر سمندر میں جو تیرنے والا ہے وہی آنکھیں بند کر لے، اس میں بے ہوش ہو جائے، تو جو آگے پیچھے اس کے ساتھ گرے ہوئے ہیں وہ ان کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ تو ہم ایسے سمندر میں گرے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں جاگتے رہنا ہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رکھنا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سمندر میں ڈوب جائیں اور ڈوب کے سیدھے جہنم کے گڑھے میں جا کے گریں۔ ہر وقت ہم دنیا کی جب پڑھائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم رزلٹ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم پیسے لگاتے ہیں، ٹیوشنز کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے تھوڑے وقت کے استعمال کے لیے، لیکن ہم اپنی جو آخرت کی پڑھائی ہے، آخرت کے جو عمل ہیں ان کے اوپر اتنی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اتنا ہی اس پہ بھی زور دینا چاہیے جتنا یہ ہے۔ تو یہ رمضان کا شریف کا مہینہ جو ختم ہو رہا ہے یہ ہمیں تقویٰ سکھا کے جا رہا ہے، تو اس تقوی کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ جہاں ہم نے جانا ہے وہ ہماری ہمیشہ کے لیے جگہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سے کوئی بات ہم نہیں چھپا سکتے، اللہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم چھپائیں اور اللہ کو ہم کہیں کہ کسی کو نہیں پتہ چلتی۔ ہمیشہ ہر بات آپ کو پتہ ہے، جب کوئی چوری کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس وقت اس کی موت آ جائے تو وہ جو ہے کس میں مرے گا؟ وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جبکہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسی سوچ سے اللہ دور رکھے اور ہمیں ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہم آپ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے ایک بہت پیارے 2 رشتے دنیا میں دیے۔
وہ دو رشتے ایسے اتنے پیارے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کوئی کام کرتے ہو تو ہمیشہ دنیا جلتی ہے، آپ کو آگے نہیں آنے دیتی، لیکن یہ ایسے دو رشتے ہیں جو آپ اگر کچھ بھی کرو، اگر آپ کے پاس دولت کم ہے تو وہ ہمیشہ یہ دعا کریں گے کہ ان سے زیادہ آپ کے پاس ہو، اگر آپ کی صحت آپ کے ساتھ نہیں دے رہی تو وہ کیا چاہیں گے کہ ان سے زیادہ آپ صحت مند ہوں، اگر آپ خوبصورت ہیں وہ خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کے، آپ سے جلیں گے نہیں، وہ چاہیں گے کہ آپ ان سے زیادہ خوبصورت ہو اور فخر سے بتائیں گے کہ یہ ہماری اولاد ہے اور وہ ہیں ہمارے ماں باپ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہیں قرآن میں ماں باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس بات پہ۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن سے سنتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تو یقیناً قریب ہے جب تم کو اقتدار ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور رشتوں کو توڑو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ آیات ہیں سورہ محمد اور آیا نمبر 22۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی کے دور کے آغاز کی تھی اور اس وقت جو ہے وہ جو منافق تھے وہ بھی اسلام قبول کر کے کہتے تھے کہ ہم اسلام قبول کیا ہے، اور اہل ایمان والے کچھ ابھی کمزور تھے کیونکہ ابھی مسلمانوں کو پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ پختی میں نہیں آئے تھے۔ فرمایا کہ اس صورت میں جب تم اللہ کے پیغام پوری طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تو اس حالت میں تمہیں زمین میں اگر کوئی اقتدار دے دیا جائے، جیسے کوئی پاور دی جائے، تو بجائے اس کے کہ تم کوئی فائدہ پہنچاؤ کیا کرو گے کہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ اب یہاں سے سمجھ کیا بات آتی ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون فساد پھیلاتا ہے؟ جو اللہ کے پیغام کو پوری طرح قبول نہیں کرتا، اور جب فساد پھیلتا ہے تو سب سے پہلے کہاں پھیلتا ہے؟ گھر میں۔ ایک گھر سے شروع ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے بیچ میں شروع ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ کہاں جاتا ہے؟ گھروں تک پہنچتا ہے، اور گھروں آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا فساد کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں فون آ چکے ہیں اور فون اپنا پورا کام کرتے ہیں۔ وہ ایک اس طرح کے سپارک جیسے ہوتی ہے، وہ سرسریاں ہوتی ہیں نا کس میں، دیوالی میں اور شب رات میں، اس طرح جو ہے نا یہ فون جو ہے نا یہ کام کرتا ہے فساد پھیلانے کا۔ کیونکہ اگر میاں بیوی میں اگر لڑائی ہوگی تو وہ وقت لگتا تھا مات کے گھر تک پہنچنے کے لیے، لیکن اب فون اتنا پاس ہے، جب تک وہ بات جاتی تھی ماں باپ کے گھر تک شاید ہفتہ نکل جائے، 2 ہفتے نکل جائیں، وہ بات مٹ جاتی تھی، لیکن اب جو ہے فون ہے پاس تو فوراً ہی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہنچانی ہوتی ہے۔ اور یہ فساد کیا کرتا ہے؟ رشتے توڑتا ہے۔ اب اس میں ایسا نہیں کہ کم عمر کے جو بندے ہیں وہی لڑتے ہوں، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو تھے ناسمجھ تھے، نابالغ تھے، ٹھیک ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، نابالغ ہیں بچے ان سے ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی راضی ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی جو بچے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں۔ لیکن اس میں اکثریت میں اگر دیکھا جائے تو 25 سال کی عمر سے لے کے 70 سال کی عمر والے جو لوگ ہیں، اس کے بیچ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، یہ جو ہیں کیا ہے کہ یہ نہیں راضی ہوتے، لیکن جیسے یہ بڑی لڑائی تک چلی جاتی ہے، لڑائیاں یہ یہاں تک پہنچ جاتی ہیں کہ جنازے چھوڑ دینے والی باتیں ہو جاتی ہیں، اور نسلوں تک جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ بالکل جو ہے ایک دوسرے کے گھروں میں نہیں آنا۔ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ عزت آگے آتی ہے، جب کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں یہ نہیں فکر کرنا چاہیے کہ یہ انسان کی وجہ سے عزت ملے گی، نہیں،
اور ایک اور چیز، غیرت۔ غیرت اس کا جواب ہوتا ہے کہ ہم بغیرت نہیں ہیں۔ بے شک ایمان کا حصہ ہے غیرت ہونا، لیکن کیا غیرت صرف رشتے توڑنے میں ہی ہے اور دنیا کی زندگی کے معاملوں میں نہیں؟ دیکھتے ہیں اللہ کیا کہتے ہیں جو رشتے توڑتے ہیں۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو بہرا اور اندھا کر دیا۔ کہ لوگوں پر اللہ نے لعنت کی، مفسدون پر فساد ڈالنے اور رشتوں کو کاٹنے والوں پر، فَأَصَمَّهُمْ اور بہرا کر دیا۔ کس بات پر بہرا کر دیا؟ حق بات سننے پر۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ اور اندھا کر دیا۔ کس سے؟ ہدایت کے رستے سے۔ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم سے بھاگتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو پوری طرح قبول نہیں کرتے۔ جب قبول نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کاموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ اس سے انسان اللہ کے اجر سے دور ہوتا ہے، پھر انسان ضد کا شکار ہوتا ہے۔ حق کے رستے کو دیکھنا اور سننا نہیں چاہتا، چھوڑ دیتا ہے۔ تو کریں کیا؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنی ہے۔ حل یہی ہے کہ اللہ کے احکامات جو قرآن میں اللہ نے نازل کیے، کھلے دل سے انہیں قبول کرنا، ان کو سمجھنا اور ان میں غور و فکر کرنا اور ان کی حکمت کو جاننا اور اس کو خوب سمجھنا۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو کھل نہیں رہے۔ بات سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ قرآن ہی دلوں کے تالے کھولتا ہے۔ تالے کھولنے کے لیے صرف چابی نہیں چاہیے ہوتی، کبھی کبھی تیل بھی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ جو تالے عرصے سے بند ہوں ان کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، وہ زنگ ہے۔ کون سی ہیں یہ بیماریاں جو دلوں پر زنگ لگاتی ہیں؟ نمبر 1، حسد، نفرت، بغض، کینہ، ریاکاری، اکڑ۔ اگر کوئی بھول گئی ہو مجھ سے بات تو آپ بھی فون کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ نام نہیں آپ نے لیا، اور ہمارا نمبر ہے 01-902-972-150۔ اور اگر آپ ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں 07440420432۔ اب یہ جو میری ذہن میں آئی اور لکھی، اور اللہ بھی بتاتے ہیں بار بار قرآن میں، یہ کیا ہے؟ حسد، نفرت، بغض، کینہ، ریاکاری، اکڑ۔ اگر کوئی بھول گئی ہوں تو آپ ضرور فون کیجئے گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اقفال۔ بہت سے تالے چڑھے ہوئے ہیں، تالوں پر تالے، زنگ پر زنگ ہے، اور ایک ایک آیات کیا کرتی ہے؟ ایک ایک تالا کھولتی ہے۔ آگے ہم سورہ رعد آیا نمبر 25 کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ اللہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد، مضبوط باندھنے کے بعد پھر توڑ دیتے ہیں، خواہ وہ اللہ سے کریں یا بندوں سے، ویقطعون، اور کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا۔ کیوں یہ ٹوٹتا ہے؟ یہ بے صبری کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، اور جن رشتوں اور تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ کب توڑے جاتے ہیں؟ یہ بھی بے صبری کی وجہ سے۔ کتنے ہی آپ گھرانے دیکھیں جہاں ناراضگیاں ہیں، سالوں سال ایک دوسرے کو نہیں ملتے، اسی لیے کہ وہ جینا مرنا ختم کیے ہوئے ہیں۔ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کہ کہہ دو فلاں فلاں کو تم ہمارے لیے مر گئے ہو، ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں۔ یہ بہت عام جملہ ہے اور السلام علیکم۔ زبیدہ خان دوبارہ سنہرے موتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ پروگرام سن رہے ہیں اور کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو اس سے ملتا ہے، اور اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرائے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، دیکھیے وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشیاں اور سکون اور برکتیں یہ کہاں سے، کیوں، پھر کیسے آئیں جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کا انجام برا ہے۔ یہ آگے جیسے میں بیان کر چکی ہوں کہ یہ آیات بہت کلیئر ہے، اور یہ آپ کو اس کی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں، اگر آپ خود بھی پڑھیں تو ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ تو انجام تک پہنچانے والی ہیں۔ پھر کس چیز کی تعویل بندہ کر سکتا ہے، کس چیز کا بہانہ کر سکتا ہے؟ آگے ہم حدیث شریف کو، ایک حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم کی، اس کو دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں۔ باقی ابھی ہم لوگ، اچھا ایک سیکنڈ میں بتا دیں۔ اچھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں، اچھا رشتوں کے بارے میں یہ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، جب وہ ان کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس نے کہا، یہ اس شخص کا مقام ہے جو کاٹے گا اور بے رحمی کرے گا، قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس سے تعلق جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور اس سے قطع تعلق کر لوں جو تجھے قطع کرے، توڑے، رشتے توڑے، مطلب کہنے کا تو کیوں نہیں ایسا؟ رحم نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بس یہ تیرے لیے ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اب دیکھیے اگر زمین میں جب رشتے کٹتے ہیں تو اسی طرح پھر جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ رحم نے آلریڈی اللہ سے یہ کر چکی ہے ریکویسٹ کہ جو مجھے کاٹے گا اللہ تو اس کو کاٹنا، اور جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑنا۔ تو ہمیں بہت اپنی زندگی کو خیال سے لے کے چلنا ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث شریف ہے ہمارے پاس، اس میں کیا کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بروباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تو نے کہا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلہ میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی
کی طرف سے ایک مدد رہے گی جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی اللہ نے بتایا کہ پہلے تو اللہ نے کہا کہ رشتے کاٹنا کتنی بری بات ہے، ہمیں پتہ ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد کروانا پڑتا ہے ایک دوسرے کو۔ تو اس سے بھی صلہ رحمی کی تعداد ہمیں واضح ہوگی کہ یہ عمل اللہ سے خصوصی رابطہ تعلق کا ذریعہ ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے انکار اور ان سے تعلق برقرار رکھنے سے اعراض اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا باعث ہے اگر ہم ایسے کرتے ہیں تو۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو رشتوں کی بات ہوئی ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ ایک رشتہ دار کے بدسلوکی یا قطع رحمی دوسرے رشتہ دار کے لیے بدسلوکی اور قطع رحمی کے لیے وجہ جواز نہیں، کیونکہ رشتہ داروں کی بدسلوکی کے باوجود ان سے حسن سلوک ہی کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر حال میں حسن سلوک کرنے والا اللہ کے ہاں نہایت معزز و مکرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانوں سے مددگار نازل فرماتا ہے۔ تیسرا یہ کہ قطع رحمی کا انجام گرم راکھ کے کھانے کے انجام بد کی طرح ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ ایک طرف دیکھو ہمارا دین ہمیں خالق سے جوڑتا ہے، انسانوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی شخص دیندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا نہ کرے۔ اپنے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں معاف کر دیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک کہتے ہیں کہ جب تک بندوں کے حقوق معاف بندہ نہ کرے اس وقت تک ہمیں معافی نہیں ملتی۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت عام معاملہ ہے۔ حقوق العباد کا معنی کیا ہے؟ بندوں کے حق دینا، اور بندوں میں سب سے پہلا وہ بڑا حق والدین کا ہے۔ قرآن پاک میں اپنے ساتھ والدین کا جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، ہم چلتے ہیں ایک نشید کی طرف، پھر آ کے ہم آگے مزید بات کرتے ہیں اس کی۔ میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں۔ جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، سم دنیا میں رہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہ تیرے آئے گا۔ میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں۔ تیری ماں نے کتنے دن تک تجھ کو پیٹ میں پالا، دنیا میں جب آیا تجھ کو دے دیا منہ کا نوالا۔ تیری ماں نے کتنے دن تک تجھ کو پیٹ میں پالا، دنیا میں جب آیا تجھ کو دے دیا منہ کا نوالا۔ منہ سے کچھ نہ بولی، لفظ شکر خدا کا نکالا، روکھی سوکھی کھاکھر اپنے منہ پر تالا ڈالا۔ دیکھ پلٹ کے اس کو ورنہ جیتے جی مر جائے گا، دیکھ پلٹ کے اس کو ورنہ جیتے جی مر جائے گا۔ جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا۔ میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قرباں۔ تو جو رویا تو ماں نے گودی میں اٹھایا تجھ کو، رات رات کو جاگ کے ماں نے جھولا جھلایا تجھ کو۔ تو جو رویا تو ماں نے گودی میں اٹھایا تجھ کو،
رات رات کو جاگ کے ماں نے جھولا جھلایا تجھ کو، خود گیلے میں سوتی تھی سوکھے میں تجھ کو سلایا، اب بھی وقت ہے سوچ لے تو نے کیا کھویا کیا پایا، چوم لے ماں کے قدموں کو یہ موقع پھر نہ آئے گا، چوم لے ماں کے قدموں کو یہ موقع پھر نہ آئے گا، جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، ممتا کی آغوش میں تو نے کتنا وقت بتایا، تجھ پر تیرے والد کی حرمت کا تھا وہ سایہ، ممتا کی آغوش میں تو نے کتنا وقت بتایا، تجھ پر تیرے والد کی حرمت کا تھا وہ سایہ، باپ کی شفقت سے تو نے تعلیم کا زیور پایا، تو والد کا پیار بنا ماں کا جایا کہلایا، اب بھی کر لے محبت ان سے تو تارا بن جائے گا، اب بھی کر لے محبت ان سے تو تارا بن جائے گا، جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، ماں کی دعا جنت کی ہوا سب کہتے ہیں دیوانے، اس کا مطلب اس کی حقیقت کوئی نہیں پہچانے، ماں کی دعا جنت کی ہوا سب کہتے ہیں دیوانے، اس کا مطلب اس کی حقیقت کوئی نہیں پہچانے، ماں نے عزت و عظمت پائی آئے جتنے زمانے، دنیا میں حل کر دی مشکل پیاری ماں کی دعا نے، لے گا دعائے جو بھی عزت دولت شہرت پائے گا، لے گا دعائے جو بھی عزت دولت شہرت پائے گا، جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، جو اولاد بھی کرتی ہے ماں باپ کی نافرمانی، ٹھوکر در در کھائیں گے جو کرتے رہے من مانی، جو اولاد بھی کرتی ہے ماں باپ کی نافرمانی، ٹھوکر در در کھائیں گے جو کرتے رہے من مانی، توبہ کر لو وقت ہے اب بھی ہو گئی جو نادانی، ان کی خدمت سے ہوگی ہر مشکل میں آسانی، دل نہ دکھا نکلے جو آنسو آنسو میں بہہ جائے گا، دل نہ دکھا نکلے جو آنسو آنسو میں بہہ جائے گا، جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، جو ماں کا دل دکھائے گا وہ دنیا میں پچھتائے گا، سم دنیا میں رہ جائے گا، کچھ ہاتھ نہ تیرے آئے گا، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے قربان، میری ماں میری پیاری ماں تجھ پہ دل جاہے۔ السلام علیکم، زبیدہ خان کے ساتھ آپ دوبارہ سنہری موتی پروگرام سن رہے ہیں 87.9 FM سے۔ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اس ایک رب کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹو اور ان سے اچھی بات کہو. کون سی بات عبادت ہے جو ہمیں صرف اللہ کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے صرف سجدہ اللہ کے لیے ہے. دعا کے آگے ہاتھ اگر پھیلانے ہیں تو اللہ کے آگے پھیلانے ہیں. صدقہ دینا ہے تو اللہ کے نام کا دینا ہے. خیرات کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے. یعنی جسمانی اور مالی یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد. اللہ کی عبادت کے بعد پھر کیا حکم ہوا؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد انسانوں میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ہے. یعنی دنیا میں جتنے بھی رشتے تعلقات ہیں ان سے ہمیں کتنا ہی فائدہ ہو لیکن ان سب سے بڑا احسان ہم پر ہمارے والدین کا ہے. قرآن پاک میں صرف اسی جگہ نہیں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ساتھ والدین کا حق بھی ادا کرنے کو کہتے ہیں. اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے احسان کا. جیسے یہاں کہا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب پہنچے تیرے پاس کفالت میں اما یبلغن عندک، ایک ماں مطلب جیسے تمہارے پاس آ جائیں. ایک ہوتا ہے گھر ماں باپ کا، ایک ہوتا ہے بچوں کا. الکبارہ بڑی عمر کو پہنچے تمہارے پاس، ان دونوں میں سے ایک یعنی ماں یا باپ یا دونوں، نہ ان کو کہو افن. اف کے ویسے کئی معنی ہیں. یہ لفظ ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے یا دل کی تنگی کے لیے انسان جب زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تو مختصر انداز میں انسان اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتا ہے. وہ جو اظہار ہے اف یہ نفرت کا ہوتا ہے. اس اف میں دل کی کراہت ہوتی ہے، ناپسندیدہ، مکروہ، دل کی تنگی میں. اف کا لفظ ہے بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا لفظ ہے لیکن اس لفظ کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو نہ کہو ان کو اف. اپنے رویے میں، اپنے معاملے میں تھوڑا بھی مطلب رویہ میں بد اخلاقی، بدتمیزی، بد زبانی نہ کرو. یہ ہے اس اف کا معنی. اور بڑی تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ڈانٹو ان کو. اب آپ ہی سوچئے کہ اگر اف کی اجازت نہیں تو ڈانٹ کی اجازت کہاں ہوگی. اور کہو بات ان کو قولاً کریماً، بات عزت والی، اچھی، نرم، نوبل، با عزت، با اخلاق، سیولائزڈ. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قولاً کریماً یعنی ایسی بات کرو، ایسی تمیز سے، مہذب انداز میں جیسے ایک نوبل برقرار انسان بات کرتا ہے. تمہارے ماں باپ کے سامنے ایسا رویہ ہونا چاہیے. عام طور پر بھی احسان ضروری ہے لیکن خاص طور پر بڑھاپے میں، بڑی عمر میں، اس لیے
کہ جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے بن جاتے ہیں. بچوں کو تو ہم ڈانٹ کر بھی سمجھا لیتے ہیں، کھینچ کر بھی، لگا کر بھی، لیکن والدین کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم ان سے بات کرنی ہے جیسے ہم اپنے باس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. دیکھیے، جب باس بدتمیز ہے تو کیسے بات کرتے ہیں، جب کوئی کام ہم سے خراب ہو جائے تو کیسے ڈرتے ہیں، دبے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بڑی تمیز کے ساتھ. اسی طرح کرنی ہے اور اپنے ماں باپ سے گن نہیں کرنی. اگر کبھی بھی ایسی حالت میں آپ پہنچیں تو گن کیا ہوتی ہے، کہرات، نفرت. اب دیکھیے، سب سے زیادہ بچے پیارے لگتے ہیں، پھر بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تب بھی وہ پیارے لگتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں تو تب بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص بوڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، شکل اور صورت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے وہ ستانے لگتا ہے. جب یہ بہت عام بات ہے، یہ کسی ایک خاص علاقے میں یا کلچر میں نہیں ہوتی. انسان کے مزاج، یہ نہ کہ انسان کے مزاج میں ایک چڑچڑاپن آنے لگتا ہے، یہ کسی ایک سیکٹر کے لوگ نہیں ہیں جن کو ہوتی ہے. یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ ہے یا کوئی بیوقوف تھا تو جیسے تو اس لیے وہ ایسا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بعض اوقات انتہائی پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سے بھی لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں. جبکہ دیکھیے، ہمیں اف کہنے کی اجازت نہیں، تو پھر ہم اپنے ماں باپ کو ہومز میں ان کے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے ان کے ہاتھوں میں ہم کہیں کہ ان کو ادھر چھوڑ کے چلے جائیں؟ اور کیا کرو، جھکا دو اپنے بازوں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، دونوں کے لیے. جناح کیا؟ دونوں کے لیے، دونوں ماں باپ کے لیے. جناح کیا؟ اپنے شولڈرز، اپنے ونگ. ذلی، یہ لفظ ذلت سے آیا ہے. ذلت کس کو کہتے ہیں؟ بیزتی، نیچے ہونا. تو ذلت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ذلت گراتی ہے، دوسری ذلت اٹھاتی ہے. یعنی ایک ذلت انسان کو گراتی ہے اور ایک ذلت انسان کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے. مثلاً کسی طاقتور کے آگے جھکے ہیں تو یہ کیا ہے؟ گرنے والی ذلت ہے. اور اگر کسی کمزور کے آگے آپ جھکے ہوئے ہیں، کسی بوڑھے کے آگے آپ جھکے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کی گریٹنس ہے، یہ تو آپ کو عزت دلوانے والی ہے، یہ آپ کو اٹھاتی ہے. اس سے آپ کی عزت ہے، اس سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. یہاں اس عزت والی ذلت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے ذلیل ہو کر رہو. وہ بیزتی والی ذلت نہیں ہے، بلکہ کون سی؟ عاجزی والی. یعنی فزیکلی اپنا پوسچر جو ہے کیسے رکھنا ہے؟ جیسے جھکے ہوئے ہوں. من الرحمہ، رحمت سے، شفقت سے. وَقُلْ، اور کہو، رب ارحمہما، اے رب ان دونوں پر رحم فرما. کما ربیانی، ان دونوں نے پرورش کی میری صغیراً، جب میں بہت چھوٹا سا تھا، جب مجھے بالکل کچھ پتہ ہی نہیں تھا، سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی. اللہ نے فرمایا جھکا دو اپنے بازوں اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، یا رب تو ان پر رحم فرما. یہ نہیں، خود بھی شفقت کرو اور اللہ سے بھی ان کے لیے رحمت مانگو. اور اپنا بچپن یاد کرو اور دعا کرو، یا رب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور میری متوجہ کے محتاج ہیں، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ہی ان پر خاص رحمت اپنی فرما اور ان کی تکلیفیں اور دکھ دور کر. تو بات یہ ہے کہ والدین اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر حق ہے تو والدین کا ہے. ابھی ہم
السلام علیکم، دوبارہ زبیدہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے والدین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والدین کے بارے میں کیا کہا ہے کہ والدین اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنا حق رکھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے؟ فرمایا، وہ دونوں تیرے جنت اور دوزخ ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا کہ وہ دونوں خوش ہیں تو تمہارے لیے دنیا بھی جنت ہے، اور اگر وہ دونوں ناراض ہیں تو دنیا میں بھی تم پر پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ تو رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے، ربکم اعلم، کیا جانتا ہے؟ جو تمہاری نفسوں میں ہے، تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ رب کو خوب پتہ ہیں۔ اور دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہوتی ہے یا محبت ہوتی ہے، کسی کے لیے کیر یا تو بیزاری۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ فرما برداری، حسن سلوک تم کس جذبے سے کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کسی دنیاوی لالچ سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے، یا پھر واقعہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ کیونکہ بعض اوقات ظاہری رویہ میں یا کوئی آ جائے تو خوب مطلب پوچھنے لگے ماں باپ کو، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو پھر ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا سلوک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو تمہارے دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اس سے مزید اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ صرف دکھاوے کو یا مجبوری کے مارے یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر ان کا خیال نہیں کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کا خیال کرو۔ ان تکونوا صالحین، اگر واقعہ تم نیک ہو یا نیکی کا ارادہ رکھتے ہو تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیے، شاید ہی کوئی بچہ ہو، میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن جس سے ماں باپ کے حق میں کمی بیشی نہ ہوئی ہو۔ ہم سب اس میں شامل ہیں، کبھی ناسمجھی سے، کبھی کس طرح، کبھی غصہ میں کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں، کبھی جلد بازی میں۔ ہمیں سب کو سوچنا ہے، بچپن سے لے کر اب تک۔ میں نے یہ جب لکھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے سب کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ٹھیک، لیکن جیسے ہی ماں باپ نظر آئیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ کتنی دفعہ کہتے ہیں یہ تو اچھا بھلا تھا، آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ تو اصل میں ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں جو غم شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، بڑے ہوتے تک ہم ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ ماں باپ کو جو کہہ سکتے ہیں کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ جب تک ماں باپ جوان ہیں، ان کے اندر سٹیمنا ہے، روتے دھوتے رہیں، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں فالتو باتیں سنا کر پریشان نہ کریں، پھر اپنے غم اور کسی کے ساتھ بانٹیں، ان کو دکھی نہ کریں۔ بعض اوقات کسی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے، پھر اس کو جب ہمیں دین سمجھ آتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو ریگریٹس ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح بچپن میں ناسمجھی ہوتی ہے، جوانی میں بھی جذبات ہوتے ہیں تو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب خود ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کی قدر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، وہ بندے کو ریگریٹس میں نہیں رہنے دیتا۔ وہ کہتا ہے اگر تم نیکی کا ارادہ رکھتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، اپنی پچھلی غلطیوں کا کفارہ کرنا چاہتے ہو تو پلٹ آؤ، میں بخشنے والا ہوں، میں غفورن، میں ہوں جو تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔
اسی لیے حدیث میں والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق ادا کرنے جو ہم نے کمی پیشی کی ہو اس کی تلافی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یا ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی بھول چوک، غلطیاں، کوتاہیاں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی بھی حال میں مایوس اور پریشان نہیں چھوڑتا۔ والدین کی بات تو ایسی بات ہے کہ ہر دل کو ہلا دیتی ہے۔ میں بھی جب یہ موضوع تیار کر رہی تھی تو میں خود سوچ رہی تھی میری طرف سے کہاں کہاں کمیاں رہ گئی ہیں۔ ہمیں بس اپنے رب سے سچا ہونا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا ہم یہ غلطیاں کریں گے، تو جہاں غلطی وہاں پر ہی کیا کہا؟ توبہ اور معافی۔ پھر بھول گئے، پھر توبہ، پھر پلٹ آئیں، یعنی کہیں بھی رکنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ہم یہ غلطیاں کریں گے، اسی لیے الفاظ استعمال کیا للأوابین۔ بار بار جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ غلطیاں ہوں گی لیکن تم واپس پلٹ آؤ واپس۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ کے اور فرمایا، سنو، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ دیکھیے اس میں چند کبیرہ گناہوں کا بیان کیا گیا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی اور شرک کا ایک ساتھ ذکر کر کے واضح فرما دیا کہ یہ دونوں گناہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ اور اسی طرح جھوٹی بات، جھوٹی گواہی کے ذکر پر تکیہ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ جانا، یہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شریک گردانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل نفس، ناحق کسی کو مار دینا یا خودکشی کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا۔ اس کے ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ دیکھیے ہمیں ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ کسی کے ماں باپ کو کبھی گھروں میں لڑائیاں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید بھائی حضرات کوئی اپنی بیوی کو ہی کچھ کہہ دیں، بیوی آگے سے، یا بیوی ہی کچھ کہہ دے، مطلب یہ ہوتا ہے ایسے، لیکن ہمیں بہت سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ میں آج کے پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں، وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ میں آپ کو سب کو یہی کہوں گی کہ پلیز آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، آپ سب میری دعاؤں میں ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا ساتھ دیا، ہمارے یہ پروگراموں کو پسند کیا، اور یہ پروگرام چلتے رہے پورے رمضان مہینہ میں، اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی اگر ہمیں اجازت ملی تو ہم ضرور آئیں گے آپ کے سامنے
ریڈیو پہ، اور کوئی باتوں میں کوئی سختی یا کوئی گستاخی ہوگی ہو تو میں آپ سب سے دل سے معافی مانگتی ہوں کہ مجھے معاف کرنا. کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کو ذاتی کوئی اٹیک کیا جائے. ہم نے بات کی تھی قرآن کی اور تفسیر کی، اور جتنی بھی ہماری عبادت ہوئی ہے اللہ اس کو قبول کرے، اور آپ سب کو اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں عزت کے ساتھ اور خیریت کے ساتھ رکھے. اور انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو عید مبارک میری طرف سے، اور اسی دعا کے ساتھ آپ سب کو چھوڑے جاتی ہوں. زبیدہ خان، السلام علیکم. ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. مت ہو خفا ان پر کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. دولت ملے، حشمت ملے، عورت ملے، حرمت ملے. دولت ملے، حشمت ملے، عورت ملے، حرمت ملے. نعمت ملے، راحت ملے، ماں باپ پھر ملتے کہاں. ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. کر ان کی خدمت تو سدا، دل ان کا ہرگز مت دکھا. کر ان کی خدمت تو سدا، دل ان کا ہرگز مت دکھا. مت بول کچھ ان کو برا، ماں باپ پھر ملتے کہاں. ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. مت ہو خفا ان پر کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. جیسا کہیں تو کر وہی، مت کر خفا ان کو کبھی. جیسا کہیں تو کر وہی، مت کر خفا ان کو کبھی. رکھ ان سے ہر دم دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. جا جب بلاویں وہ تجھے، جو وہ کہیں سن تو اسے. جا جب بلاویں وہ تجھے، جو وہ کہیں سن تو اسے. کر کام ان کا دور کے، ماں باپ پھر ملتے کہاں. ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. مت ہو خفا ان پر کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں. ماں باپ کی خدمت اگر کوئی کرے دل سے بشر،
ماں باپ کی خدمت اگر کوئی کرے دل سے بشر، اس کو ملے جنت میں گھر، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ ماں باپ ہوں جس کے خفا، اس سے خفا ہوئے خدا، ماں باپ ہوں جس کے خفا، اس سے خفا ہوئے خدا، دوزخ ہی سمجھو اس کی جا، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ مت ہو خفا ان پر کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ بھول سے مت جھڑکاؤ تم، جب وہ بلائیں جاؤ تم، بھول سے مت جھڑکاؤ تم، جب وہ بلائیں جاؤ تم، روٹھے ہوں گر سمجھاؤ تم، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ خدمت میں ان کی اے اخی، ہرگز کرو مت کاہلی، خدمت میں ان کی اے اخی، ہرگز کرو مت کاہلی، فرمایا حق نے اور نبی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ مت ہو خفا ان پر کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ ان کی ہمیشہ لو خبر، پہنچاؤ مت ان کو ضرر، ان کی ہمیشہ لو خبر، پہنچاؤ مت ان کو ضرر، ان کی کرو دل سے قدر، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ منہ سے برا بولو نہ تم، عیب ان کا کچھ کھولو نہ تم، منہ سے برا بولو نہ تم، عیب ان کا کچھ کھولو نہ تم، تخمِ بدی بو نہ تم، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ مت ہو خفا ان پر کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں؟ طوفان مت ان پر کرو بہتان، کچھ مت ان پر لو، طوفان مت ان پر کرو
بہتان کچھ مت ان پر لو، ہرگز نہ تم ان پر ہنسو، ماں باپ پھر ملتے کہاں، ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، مقرور ہو تو دوستو حاجت روائی ان کی کرو، مقرور ہو تو دوستو حاجت روائی ان کی کرو، ماں باپ کو مت چھوڑ دو، ماں باپ پھر ملتے کہاں، ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، مت ہو خفا ان پر کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، عورت کی خاطر بھائی جان، ماں باپ کو مت دو زیاں، عورت کی خاطر بھائی جان، ماں باپ کو مت دو زیاں، عورت ملے پھر بھی یہاں، ماں باپ پھر ملتے کہاں، ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، اے حافظ کمتر صدا، ماں باپ کی تم لو دعا، اے حافظ کمتر صدا، ماں باپ کی تم لو دعا، اس میں تمہارا ہے بھلا، ماں باپ پھر ملتے کہاں، ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، مت ہو خفا ان پر کبھی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، ماں باپ سے رکھ دوستی، ماں باپ پھر ملتے کہاں، مت ان پر کرو بہتان